अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में जिम कॉर्बेट की एक शिकार की रुदात जिसका नाम है चौगढ़ के शेर। चलें शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट ने एक घड़ल पर यानी एक छोटे हिरन पर गोली चलाई थी और वो सीधा लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था। अभी वो घास के टुकड़े पर आकर गिरा ही था कि एक बड़ा रीछ तेज़ी से भागते हुए वहाँ आया और मरे हुए घड़ल के पास पहुंचकर उसके करीब बैठा। जो ही उसने घड़ल को सूंघना शुरू किया, मैंने गोली चलाई। शायद मैंने गोली चलाने में उजलत से काम लिया या मुमकिन है किसी वजह से गोली का दरमियान में रुख बदल गया हो। बजाय सीने में लगने के गोली उसके पेट में लगी। हम 6 आदमी जो गौर से देख रहे थे, ऐसा महसूस हुआ कि रीछ बजाय गोली लगने के ये समझा कि शायद गड़ल ने अपना सींग मारा है, इसलिए पीछे हटकर उसने गड़ल को उछाल कर दूर फेंका और गुस्से में बुड़बुड़ाता हुआ उसी पगडंडी पर भागता गया। जैसे ही वो हमारे नीचे से अंदाज़न 100 गज के फासले पर पहुंचा, मैंने 5वीं और आखिरी गोली जो मेरे पास रह गई थी उस पर चला दी। बाद में उस मकाम पर जाकर देखने से अंदाज़ा हुआ कि गोली उसके गोश्त के आर पार हो गई थी। जो अशख़ास मेरे हमरा थे वो तो घड़ल उठाने गए थे और मैं रीछ के ज़ख़म से निकलते हुए खून के निशानात देखने नीचे उतरा। खून देखकर अंदाज़ा हुआ कि रीछ बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था, लेकिन फिर भी खाली राइफ़ल के साथ उसका ताक़ब करना ख़तरनाक था, क्योंकि रीछ मामूल की ज़िंदगी में भी काफ़ी बदमिजाज होते हैं और ज़ख्मी होने के बाद तो उनके गुस्से का कुछ ठिकाना नहीं होता। अपने हमराहियों की वापसी पर हमने एक मीटिंग की। हमारा कैंप 3 मील दूर था। दोपहर के 2 बज चुके थे और वहां जाकर कारतूस लाना और रीछ का खोज लगाकर उसको हलाक करने के बाद अंधेरा होने से पहले वापस जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए इत्तेफाक़े राय से ये तय पाया कि ज़ख्मी रीछ का खोज लगाकर उसको पत्थरों और कुल्हाड़ियों की मदद से मारा जाए। पहाड़ सीधे ढलवान का था और उस पर कोई घास नहीं थी, इसलिए हमारा रीछ से ऊंचाई पर रहना महफूज भी था और बग़ैर किसी शदीद हादसे के अपने लाया अमल में कामयाब होने के रोशन इम्कानात थे। चनाचा हम रवाना हुए। मैं सबसे आगे था। मेरे पीछे 3 अशख़ास कंधे पर कुल्हाड़ियाँ लेकर चल रहे थे और उनके पीछे बाकी 2 अशख़ास जिनकी पीठ पर मारे हुए गड़ल बंधे थे। इस मकाम पर पहुँचने के बाद जहाँ रीछ को दूसरी गोली मारी गई थी, ये बात हौसला अफजा थी कि वहाँ खून का काफ़ी ढेर मौजूद था। 200 गज मज़ीद चलने के बाद खून के निशानात गहरे खड़ की तरफ जाते दिखाई दिए। यहाँ से हम 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। 2 आदमी जिनके पास कुल्हाड़ियाँ थीं एक तरफ हो गए और 2 आदमी जो पीठ पर गड़ल बांध कर चल रहे थे और एक कुल्हाड़ी वाला एक तरफ हो गए और मैं सबके पीछे था। मेरे इशारा देने पर पहाड़ के नीचे उतरना शुरू किया। खड्ड के मस्तस हिस्से पर और हमसे 50 फुट नीचे एक घने बांसों का टुकड़ा था। जब हमने इस टुकड़े पर पत्थर फेंका तो ग़ज़बनाक चीख मारकर रीछ उठा और ये 6 अशख़ास सर पर पैर रख कर पहाड़ पर चढ़ने का बेहतरीन मुज़ाहरा करते हुए फ़रार हो गए। मैं तो इस किस्म की वर्जिश का आदी था नहीं। अजीब शशो पिंच में पड़ गया। पीछे मुड़कर देखने से इत्मीनान हुआ कि रीछ हमारा पीछा नहीं कर रहा था और वो इतनी तेज़ी से ढाल के नीचे जा रहा था जितना हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। अपने साथियों को वापस बुलाया, अपना रुख रीछ की तरफ मोड़ा और तेज़ भागकर हम रीछ के नज़दीक पहुंच गए। फ़ौरन कुल्हाड़ी चलाने वाले माहिरीन ने कस कर 2-3 हाथ रीछ के रसीद किए। रीछ भागता रहा और ये लोग मारे खुशी के पूरी आवाज़ से चीख कर उसका पीछा करते रहे। रीछ भयानक आवाज़ें निकाल कर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। इसी जंग के दौरान एक अंधा मोड़ आया और एहतियात से चलने की वजह से रीछ नज़र से गायब हो गया। खून के निशानात से रीछ का खोज लगाना आसान था, लेकिन खड्ड के इस हिस्से में बहुत बड़े पत्थर थे जहां रीछ के मौजूद होने के इम्कानात थे।
میرے ساتھی تھک کر بیٹھ گئے اور ہم نے کھٹ کے دونوں طرف کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ آگے بڑھ کر چٹان کے نیچے جھک کر ریچھ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، میں دائنی طرف والی ایک چٹان پر گیا جو کھڈ کی طرف 200 فٹ گہری اور سیدھی ڈھلوان تھی۔ چٹان کے کنارے جا کر ایک چھوٹے درخت کو مضبوط پکڑ کر میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ریچھ چٹان کی نکڑ پر اور مجھ سے 40 فٹ نیچے لیٹا دکھائی دیا۔ پیچھے واپس آ کر میں نے ایک 15 سیر وزنی پتھر اٹھایا اور دوبارہ کنارے پر آ کر نہایت محتاط طریقے سے اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے سر سے اونچا اٹھا کر اندازے سے ریچھ کے اوپر پھینکا۔ پتھر ریچھ کے سر کے بہت قریب چٹان کے کنارے سے ٹکرایا۔ ریچھ پیروں پر کھڑا ہو کر نظر سے غائب ہو گیا اور 1 منٹ کے بعد سامنے والے پہاڑ کے کنارے پر دکھائی دیا اور ہم نے اس کا تعاقب کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اس طرح کی زمین پر رکاوٹیں بہت کم تھیں، اس لیے ہم چاروں کو ایک ہی رفتار پر بھاگ کر اس کا پیچھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں آئی اور ہم نے 1 میل سے زیادہ پوری رفتار سے بھاگ کر اس کا تعاقب کیا۔ جہاں جنگل کا سلسلہ ختم ہوا وہاں سوکھے کھیتوں کی ابتدا ہوئی اور ان کھیتوں میں بارش کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے متعدد نالے بن گئے تھے۔ انہی نالوں میں سے ایک میں ریچھ چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ بگڑے چہرے والا ساتھی جس کے پاس کلاڑی بھی اچھی تھی، ریچھ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ بے جھجک مگر احتیاط سے اس کے قریب گیا اور اپنی چمکدار پھل والی کلہاڑی اٹھا کر بھرپور ہاتھ ریچھ کے سر پر مارا، جس کا نتیجہ غیر متوقع اور خطرناک نکلا۔ کلہاڑی کا پھل اس کی کھوپڑی سے ٹکرا کر ربڑ پر ضرب کی طرح پلٹ آیا اور ریچھ تیش میں آ کر اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ خوش قسمتی سے ریچھ نے ہمارا پیچھا نہیں کیا کیونکہ ہم سب تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ یہ کھلی جگہ ریچھ کے موافق نہ تھی۔ وہ نالے میں تھوڑی دور چل کر پھر آڑ میں ہو گیا۔ کلہاڑی چلانے کی اب میری باری تھی۔ ایک مرتبہ کلہاڑی لگنے کی وجہ سے ریچھ مجھے اپنے نزدیک نہیں آنے دے رہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد میں اس کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا۔ اوائل عمری میں میری خواہش تھی کہ کینیڈا جا کر لکڑی چیرنے کا کام سیکھوں اور میں نے کلہاڑی سے لکڑی چیرنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ ماچس کی تیلی کے 2 ٹکڑے کر سکتا تھا۔ کلہاڑی کے مالک کی طرح مجھے یہ فکر تو تھی نہیں کہ پتھروں سے ٹکرا کر اس کی چمک دمک خراب ہو جائے گی۔ جو ہی مجھے موقع ملا میں نے ایک ہی ہاتھ میں ریچھ کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پہاڑوں میں ہمالیہ کے ریچھوں کی کھال بیش بہا چیز سمجھی جاتی ہے۔ کلہاڑی کا مالک پھولا نہ سمایا جب میں نے اس سے کہا کہ ریچھ کی کھال اور گڑل کے گوشت میں 2 گنا حصہ وہ لے سکتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو تو وہیں چھوڑا کیونکہ گاؤں سے اور لوگ آ کر تعداد میں اضافہ کرتے رہے تھے اور میں پہاڑ پر چڑھ کر گاؤں پہنچا۔ آخری مرتبہ مجروح لڑکی کو دیکھنے گیا۔ تمام دن پھرنے کی وجہ سے مجھے بے حد تھکان ہو گئی تھی اور اگر اس رات اتفاقاً آدم خور میری طرف آ جاتا تو غافل سوتا ہوا پکڑ لیتا۔ ڈلکانیاں آتے وقت جس راستے پر آیا تھا اس پر کافی لمبی اور اونچی چڑھائیاں تھیں جن پر درختوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور جب میں نے ان تکالیف کا ذکر گاؤں والوں سے کیا تو ان کی رائے یہ تھی کہ میں واپسی کے لیے ہیرا خان کا راستہ اختیار کروں۔ اس راستے پر جانے کے لیے گاؤں کے اوپر والے پہاڑ کی صرف ایک چڑھائی چڑھنی پڑتی اور اس کے بعد رانی باغ تک ڈھال ہی ڈھال تھی۔ رانی باغ سے میں بذریعہ موٹر نینی تال جا سکتا تھا۔ اپنے آدمیوں کو تو میں نے رات ہی صبح سویرے روانگی کے لیے تیار ہونے کی ہدایات دے دی تھی۔ طلوع آفتاب سے پہلے ان سے تو میں نے تیار ہو کر اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور خود 2 میل اونچی چڑھائی چڑھنے روانہ ہو گیا۔ خدا حافظ کہتے وقت ڈلکانیاں کے باشندے آبدیدہ ہو گئے۔ یہ پگڈنڈی وہ نہیں تھی جس پر چل کر میں اور میرے ملازمین ڈلکانیاں آئے تھے، بلکہ یہ وہ راستہ تھا جو دیہات کے باشندے پہاڑوں کے دامن والے بازاروں میں آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ پگڈنڈی گہرے کھڈوں، شیشم کے جنگلوں اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتی تھی۔ 1 ہفتے سے شیرنی کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس کی غیر حاضری اور اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے مجھے اور زیادہ محتاط ہونا پڑا اور کیمپ سے روانگی کے 1 گھنٹے بعد
بغیر کسی حادثے کے میں پہاڑ کے اوپر ایک کھلے ٹکڑے میں داخل ہوا جو محکمہ جنگلات کی بنائی سڑک کے نزدیک تھا۔ جنگل کے درمیان یہ کھلا میدان ناشپاتی کی شکل کا تھا جو اندازاً 100 گز لمبا اور 50 گز چوڑا ہوگا، اور اس کے درمیان بارش کے گندے پانی سے بھرا ایک کنڈ تھا جس میں سانبر اور مختلف جانور پانی پیتے اور لوٹتے تھے۔ اس کے گرد نشانات دیکھ کر محض تجسس کی خاطر میں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو کھلے ٹکڑے کے کنارے کنارے گھومتا تھا اور ایک چھجے نما چٹان کے نیچے سے گزر کر سڑک سے جا ملتا تھا۔ جیسے ہی میں کنڈ کے نزدیک پہنچا، گیلی مٹی میں مجھے شیرنی کے پنجے کے نشانات دکھائی دیے۔ شیرنی کے یہاں آنے کی سمت وہی تھی جس طرف سے میں آیا تھا۔ بظاہر میرے آنے سے وہ پریشان ہو گئی اور کنڈ کے درمیان سے گزر کر اس ٹکڑے کے دائنی جانب والی گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے اندر چلی گئی۔ سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا، ورنہ اگر میں اپنے سامنے بھی اتنا ہی غور سے دیکھ کر چلتا جتنا اپنی پشت کی جانب دیکھ رہا تھا تو میں شیرنی سے پہلے اس کو دیکھ سکتا تھا۔ بہرحال یہ موقع ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود امکانات اب میری موافقت میں تھے۔ شیرنی نے مجھے دیکھ لیا تھا، ورنہ کنڈ کے درمیان سے گزر کر پناہ لینے کی عجلت نہ کرتی۔ جیسا کہ اس کے پنجوں کے نشانات سے ظاہر ہو رہا تھا، اس نے نہ صرف مجھے دیکھ لیا تھا بلکہ اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میں تنہا تھا، اور کہیں چھپ کر وہ مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں بھی اسی کی طرح پانی پینے جا رہا تھا۔ اس وقت تک میری حرکات معمول کے مطابق تھیں، اور اگر اس کو اس بات کا شبہ نہ ہونے دیا جاتا کہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس تھا تو شاید مجھے دوبارہ گولی چلانے کا موقع مل سکتا تھا۔ نیچے جھک کر اپنے ہیڈ کی کناری سے غور سے دیکھتے ہوئے کئی مرتبہ کھانسا اور پانی اچھالا، اور آہستہ آہستہ چل کر راستے میں خشک لکڑیاں جمع کرتا چٹان کے دامن تک پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے آگ جلائی اور چٹان سے کمر ٹکا کر سگریٹ پینے بیٹھ گیا۔ جب تک میں نے سگریٹ ختم کیا، آگ بھی بجھ گئی۔ اس کے بعد رائفل کو اپنے نزدیک لٹا کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو لبی پر رکھا اور بائیں ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ میری پشت کی طرف چٹان اتنی سیدھی تھی کہ کسی جانور کے پیر اس پر جم نہیں سکتے تھے، اس لیے مجھے صرف اپنے سامنے کے حصے کی حفاظت کرنی تھی، اور اسی وجہ سے محفوظ تھا کہ میرے سامنے 20 گز نہ تو گھنی جھاڑیاں تھیں اور نہ کسی اور قسم کی رکاوٹ تھی۔ اس دوران نہ تو میں نے کوئی آواز سنی نہ کوئی چیز دکھائی دی، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ شیرنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ میں نے اپنے ہیڈ کا اگلا حصہ کافی نیچے کیا ہوا تھا، لیکن اس کا حاشیہ میرے دیکھنے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے سامنے کی زمین کے چپے چپے کا بغور جائزہ لیا۔ نہ تو ہوا چل رہی تھی اور نہ پتوں اور گھاس میں کوئی حرکت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آدمیوں کو چلتے وقت تاکید کی تھی کہ کیمپ سے روانہ ہوتی بآواز بلند گانا شروع کر دیں، اور جب تک وہ میرے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اکٹھا ہو کر چلیں۔ 1 یا 1.5 گھنٹے سے پہلے وہ یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے تھے، اور گمان یہ تھا کہ اس اثناء میں شیرنی یا تو جھاڑیوں سے نکل کر گھات لگائے گی یا حملہ کر دے گی۔ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب وقت دیر سے گزرتا ہے اور بعض اوقات پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ میرا بایاں ہاتھ جس پر میں سر رکھے لیٹا تھا قطعی سن ہو چکا تھا، لیکن اگر اس میں سوئی چبوئی جاتی تو احساس نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوا، لیکن وادی کے اندر سے میرے آدمیوں کے گانے کی آوازیں توقع سے پہلے آنے لگیں۔ جتنا وہ قریب آتے گئے آوازوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور تھوڑی دیر میں نیچے والی پگڈنڈیوں پر وہ لوگ مجھے دکھائی دینے لگے۔ غالباً اسی موڑ پر شیرنی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور پانی پینے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ اس مہم کا دوسرا سنہری موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر میرے آدمیوں نے آرام کیا، اس کے بعد پہاڑ پر چڑھ کر سڑک تک پہنچے اور ہیرا خان کے محکمہ جنگلات کے ڈاک بنگلے پہنچنے کے لیے 20 میل کا سفر شروع کیا۔ چند 100 گز کھلے میدان میں چلنے کے بعد ہم گھنے جنگل میں داخل ہوئے۔ احتیاط کے طور پر میں نے اپنے آدمیوں کو اپنے سامنے چلنے کے لیے کہا اور میں ان کے پیچھے رہا۔ ہم 2 میل چلنے پائے تھے کہ پہاڑ کے موڑ پر میں نے ایک شخص کو سڑک پر بیٹھے دیکھا جو مویشی چرا رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ رک کر میں نے اس سے دریافت کیا کہ پانی کہاں مل سکتا ہے۔ اپنے سامنے پہاڑ کے ڈھال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، نیچے ایک چشمہ ہے، اس کے قریب اس کا گاؤں بھی ہے، اور تمام باشندے اسی چشمے کا پانی استعمال کرتے ہیں۔
نیچے جا کر پانی لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ تھوڑی دور چل کر لبے سڑک ہی پانی دستیاب تھا۔ اس شخص کا گاؤں وادی کے بالائی حصے پر تھا، جہاں 1 ہفتہ قبل شیر نے ایک عورت ہلاک کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس حادثے کے بعد شیر کی نقل و حرکت کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس کے خیال میں شیر سرحد پار کر کے اس ضلع سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے اس کو مشورہ دیا کہ اپنے مویشیوں کو ہنکا کر واپس گاؤں چلا جائے، کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے شیر کے پنجوں کے تازہ نشانات دیکھے تھے۔ اس کے پاس 10 بھینسیں تھیں جو سڑک کے کنارے چر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ جو ہی وہ گھاس چرتی اس کے قریب آ جائیں گی، گاؤں واپس چلا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو ایک سگریٹ دیتے ہوئے ایک مرتبہ اور تنبیہ کی اور ہم روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اس شخص کا کیا حشر ہوا، وہ چند ماہ بعد میرے اسی گاؤں میں واپس آنے پر گاؤں کے باشندوں نے مجھے بتایا۔ اس دن شام کے بعد جب یہ شخص واپس پہنچا تو گاؤں والوں نے مجھ سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا اور جو تنبیہ میں نے کی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا۔ کہنے لگا کہ جب صاحب پہاڑ کے موڑ پر پہنچے تو میں نے ان کا دیا ہوا سگریٹ جلایا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور ماچس کی تیلی کے بجھنے کا احتمال تھا، اس لیے میں آگے کی طرف جھکا اور ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا کہ کسی چیز نے میرا دائنا کندھا پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ پہلے تو میں نے صاحب اور اس کے ساتھیوں سے امداد طلب کرنے کی کوشش کی، لیکن ان تک آواز نہ پہنچ سکی۔ لیکن میرے مویشیوں نے میری چیخ و پکار اور شیر کے غرانے کی آواز سن کر شیر پر دھاوا بول دیا اور اس کو بھگا دیا، لیکن شیر نے میرا کندھا اور بازو توڑ دیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنی بہادر بھینسوں میں سے ایک کی پیٹھ پر بیٹھ کر باقی بھینسوں کے ساتھ گاؤں واپس پہنچا۔ گاؤں والوں نے جیسے بھی ہو سکا اس کے زخموں پر پٹیاں باندھیں اور چارپائی پر ڈال کر راستے میں بغیر آرام کیے 30 میل دور ہلدانی کے اسپتال پہنچے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس غریب نے دم توڑ دیا۔ میں نے 1 مہینے تک کھلے میدان میں آبادی سے 100 گز دور قیام کیا تھا اور صبح سے شام تک شیر کے کھوج میں دشت نوردی کرتے گزار دیا تھا۔ کبھی عورت کا بھیس بدل کر اور بسا اوقات دیہاتیوں کا لباس پہن کر ان مقامات پر گھاس کاٹنے بیٹھ جاتا جہاں کسی اور شخص کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دوران یقیناً آدم خور نے بہت سے مواقع مجھے لقمہ اجل بنانے کے کھو دیے ہوں گے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس بدقسمت شخص کا آمنا سامنا آدم خور سے ہوا اور ہلاک ہو گیا۔ اگلی فروری میں دوبارہ ڈلکانیاں واپس آیا۔ گزشتہ موسم گرما اور میرے دوبارہ واپس آنے کے دوران ایک وسیع علاقے میں متعدد اشخاص آدم خور کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے اور بے شمار زخمی ہو گئے تھے، لیکن چونکہ اس کی نقل و حرکت کسی محدود حلقے میں نہیں تھی، اس لیے ہر جگہ اس کے مارے جانے کا احتمال زیادہ روشن معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنا مرکز ایسی جگہ بناؤں جس کے گرد و نواح کے جغرافیے سے اچھی طرح واقفیت ہو چکی ہو۔ میرے ڈلکانیاں پہنچنے پر اطلاع ملی کہ جس پہاڑ پر ہم نے پہلے ایک ریچھ مارا تھا، شیر نے گزشتہ شام ایک گائے ہلاک کی تھی۔ جو اشخاص مویشی چرا رہے تھے ان کو یقین تھا کہ یہ گائے آدم خور ہی نے ماری تھی۔ مردہ گائے ایک بنجر کھیت کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی تھی اور جس مقام پر میرا خیمہ نصب کیا جا رہا تھا صاف دکھائی دے رہی تھی اور گدھ اس کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ دوربین لگا کر دیکھا تو گائے کے بائیں طرف ایک درخت پر کافی گدھ بیٹھے دکھائی دیے۔ چونکہ گائے کھلے میدان میں پڑی تھی اور گدھ اس وقت نیچے نہیں اترے تھے، اس لیے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گائے تیندوے نے ہلاک کی تھی اور تیندوا شاید اس کے قرب و جوار ہی میں لیٹا ہوگا۔ جس زمین پر یہ گائے پڑی تھی اس کے آگے بالکل سیدھا ڈھلوان تھا اور گھنی جھاڑیاں تھیں، اس لیے وہ راستہ اختیار کرنا نامناسب تھا۔ دائنی طرف بھی ڈھال تھا اور اس پر گھاس تھی، لیکن اتنا کھلا حصہ تھا کہ بغیر دکھائی دیے میرا وہاں پہنچنا مشکل تھا۔ اس طرف گہرا اور گھنے درختوں والا کھڑ تھا جو پہاڑ کے کنارے سے شروع ہو کر مردہ گائے کے قریب سے گزرتا نیچے نندخور دریا تک چلا جاتا تھا۔ جس درخت پر گدھ بیٹھے تھے وہ کھڑ کے کنارے تھا۔ میں نے اسی راستے پر جانے کا فیصلہ کیا جس دوران میں دیہاتیوں کے ساتھ جو اس سرزمین کے چپے چپے سے واقف تھے چھپ کر جانے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ میرے آدمیوں نے میرے لیے چائے تیار کر لی تھی۔ سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔
اور مجھے صرف اتنا وقت چاہیے تھا کہ میں شیر کی ہلاک کی ہوئی گائے کو دیکھ کر واپس آ سکوں۔ روانہ ہونے سے قبل میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ رائفل چلنے کی آواز سننے پر اگر مجھے گائے کے نزدیک کھلے میدان میں کھڑا دیکھیں تو 3-4 اشخاص کیمپ سے زمین کے کھلے حصوں پر چل کر فوراً میرے پاس پہنچے۔ اگر میرے گولی چلانے کی آواز سنائی نہ دے اور صبح تک کیمپ واپس نہ پہنچوں تو میری تلاش میں پارٹی روانہ کی جائے۔ کھڈ کے اندر رس بھری کی بے شمار جھاڑیاں تھیں اور بڑی بڑی چٹانیں، اور چونکہ ہوا پہاڑ سے نیچے کی طرف چل رہی تھی اس لیے میری رفتار ہلکی تھی۔ کافی مشکل چڑھائی چڑھ کر میں اس درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس پر گدھ بیٹھے تھے، لیکن اس مقام سے مری ہوئی گائے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جو بنجر کھیت میری دوربین سے سیدھا دکھائی دیتا تھا وہ دراصل حلال کی شکل کا تھا۔ درمیان میں اس کی چوڑائی 10 گز ہوگی اور دونوں پتلے سرے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس کے بیرونی حصے میں گھنی جھاڑیاں تھیں اور اندرونی حصہ سیدھے ڈھلوان پر گرا تھا۔ جہاں میں کھڑا تھا اس کھیت کا صرف 2/3 حصہ مجھے دکھائی دے رہا تھا، اور بقیہ حصے کو دیکھنے کے لیے جہاں مردہ گائے پڑی تھی ضروری تھا کہ یا تو میں لمبا طواف کر کے دوسرے سرے کے قریب پہنچنے کی کوشش کروں یا اس درخت پر چڑھ کر دیکھوں جس پر گدھ بیٹھے تھے۔ میں نے دوسرے امکان پر عمل کرنے کا سوچا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا گائے کا درخت سے 20 گز کا فاصلہ ہوگا، اور مجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب جس جانور نے گائے ہلاک کی تھی اس کو بغیر چوکنا کے یہ درخت پر چڑھنا بازی گری سے کم نہ تھا، اور اگر درخت پر گدھ نہ بیٹھے ہوتے تو کوشش بھی کرنا بے سود تھا۔ گدھوں کی تعداد اب 20 ہو گئی تھی، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چونکہ درخت کی چوٹی پر گنجائش محدود تھی اس لیے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور لڑنے کے شور میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ درخت پہاڑ سے باہر کی طرف جھکا ہوا تھا اور اسی کا ایک گدا کھڈ کی طرف زمین سے 10 فٹ اونچا نکلا ہوا تھا۔ اس مہم میں میری رائفل حائل ہو رہی تھی، لیکن میں اس انتظار میں رہا کہ گدھوں کی لڑائی پھر شروع ہو تو موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچہ جیسے ہی دوبارہ لڑائی شروع ہوئی میں محتاط طریقے پر اس گدے پر چڑھا، چونکہ اس پر توازن قائم رکھنا مشکل تھا اور اگر پھسل جاتا تو 100 گز نیچے چٹان پر جا کر گرتا۔ رفتہ رفتہ حلیل سے مشابہ 2 شاخوں کے جوڑ پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہلاک شدہ گائے اب بالکل میرے سامنے تھی اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا جا چکا تھا۔ مجھے بیٹھے 10 منٹ ہوئے تھے، لیکن جس شاخ پر میں بیٹھا تھا سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ 2 گدھ جو اوپر چکر کاٹ رہے تھے اور ان کو بغیر لڑائی جھگڑے کے درخت پر جگہ ملنا غیر یقینی تھا، گائے کے نزدیک ایک کھیت میں اتر گئے۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ دوبارہ پرواز کر گئے، اور اسی وقت گائے کی میری طرف والی جھاڑیوں میں جنبش ہوئی اور ایک خوبصورت نر تیندوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جن لوگوں کو معمول کے حالات اور قدرتی ماحول میں تیندوا دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی چال کتنی شاہانہ اور بدن کے نقش و نگار کتنے حسین ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے جنگلوں میں پائے جانے والے جانوروں میں اس سے زیادہ سجیلا کوئی اور جانور نہیں ہوتا۔ باوجود اس کے کہ انتہائی خوبصورت چیز میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کا وقت آ چکا تھا کیونکہ اس نے مویشیوں کو اپنی غذا بنانا شروع کر دیا تھا۔ اور جب میں گزشتہ مرتبہ ڈلکانیاں آیا تھا تو میں نے ڈلکانیاں اور اس کے قرب و جوار کے دیہات کے باشندوں سے اس چھوٹے دشمن سے نجات دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ وقت آن پہنچا تھا اور میرا خیال ہے کہ جس گولی سے وہ ہلاک ہوا اس کی آواز تک اس نے نہیں سنی ہوگی۔ بہت سے ناقابل فہم واقعات جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ عجیب کسی فرد یا ایک ہی خاندان کے افراد کے اوپر پے در پے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنا ہے۔ اس شخص کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے جس کی مردہ گائے کے قریب بیٹھ کر میں نے تیندوا مارا تھا۔ اس لڑکے کی عمر 8 سال تھی اور والدین کا اکلوتا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی ماں کو گائے کے لیے چارہ کاٹتے ہوئے آدم خور نے ہلاک کر دیا تھا اور اس کی ہڈیاں تک باقی نہیں چھوڑی تھی، اور 1 سال بعد اس کے باپ کا بھی یہی حشر ہوا۔ والدین کا چھوڑا ہوا کل اثاثہ چند برتن تھے جو باپ کے چھوڑے ہوئے قرض کے ادا کرنے میں صرف ہو گئے، اور اس معصوم نے صرف ایک گائے کے مالک کی حیثیت سے زندگی کا از سر نو آغاز کیا۔ دیہات کے 200 یا 300 مویشیوں میں سے تیندوے نے اسی گائے کو اپنا نشانہ بنا کر ہلاک کر ڈالا۔
اور گزر اوقات کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس شکستہ دل معصوم کی دل جوئی کی خاطر میں نے جو ایک خوبصورت لال گائے اس کو خرید کر دی تھی، ہرگز اس کی تشفی کا باعث نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اوائل عمر ہی سے اس کی زندگی کی ساتھی وہی سفید گائے تھی اور اسی سے تمام یادیں وابستہ تھی۔ پچھلی مرتبہ ڈلکانیا سے روانگی کے وقت جس شخص کے پاس میں نے جوان بھینسیں چھوڑ دی تھیں، اس نے کافی دیکھ بھال رکھی اور اپنے واپس آنے کے دوسرے دن سے ہی میں نے ان کو باندھنا شروع کر دیا، حالانکہ مجھے شبہ تھا کہ شاید آدم خور ان کو کھانا پسند نہ کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔